रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्थिहि। अम्मा बाद। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है खालिस तौबा, तौबतन नसूह। सूरह तहरीम की आयत नंबर 8 आपके सामने तिलावत करना चाहूँगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हारु यौमा ला युख्ज़िल्लाहुन नबिय्य वल्लज़ीना आमनू मअह नूरुहुम यसआ बैन अयदीहिम व बिअयमानिहिम यक़ूलून रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से खालिस तौबा कर लो। बाईद नहीं कि अल्लाह तुम्हारी बुराइयां तुमसे दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमा दे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये वो दिन होगा जब अल्लाह अपने नबी को और जो उनके साथ ईमान लाए हैं रुस्वा नहीं करेगा। उनका नूर उनके आगे आगे और उनके दाएं जानिब दौड़ रहा होगा और वो कहेंगे कि हमारा नूर मुकम्मल कर दे और हमसे दरगुजर फरमा, तू हर चीज़ पर कुदरत रखता है। अल्लाह अकबर। ईमान वालों को अल्लाह की तरफ रुजू करने की बात है। अल्लाह ताला ने यहाँ ईमान वालों को मुखातिब करके कहा कि रुजू करो, तौबा करो। और कैसी तौबा? खालिस तौबा। तौबा है क्या? तौबा कहते हैं पलटना, रब की तरफ रुजू करना, गलती से, गुनाह से, खता से मुंह मोड़ लेना, गुनाहों से मुंह मोड़ कर रब की तरफ रुख कर लेना, रब से माफ़ी चाहना, एक इंसान को अपनी इंसानियत का एहसास हो जाना, एक इंसान को अपनी गलती को पा लेना, शर्मिंदगी, नदामत, पशेमानी और फिर एतराफ़ कर लेना और आइंदा कभी ना करने का एतराफ़ करना, ये तौबा है। तौबा रब और बंदे के दरमियान होने वाले खला को पुर करती है, यानी तौबा इंसान को रब के करीब कर देती है। यहाँ जो तौबा करने के लिए कहा गया है वो है खालिस तौबा, जो इंसान को पाक कर दे, इंसान अपने साथ धोखा ना करे। गुनाहों से तौबा करने के लिए एक इंसान को सबसे पहले जो चीज़ चाहिए होती है वो है एहसास, गलती का एहसास हो जाना, नदामत होना। अगर इंसान को नदामत नहीं होती अपनी गलती पे, गुनाह पे, तो वो तौबा नहीं कर सकता। जो इंसान गलती को गलती ही नहीं समझता तो वो तौबा कैसे करेगा? इंसान के गुनाहों की जगह अगर तौबा ले ले, इतनी बेशेमानी कि नदामत की पस्ती में आ जाए, ऐसी तौबा जो है वो इंसान को पाक करती है। जो इंसान खता को खता नहीं समझता, उसका मतलब है उसे गंदगी से नफरत नहीं है। शर्मिंदगी, नदामत उससे होती है जिस इंसान को खता का पता हो, जिसको ये पता हो कि इस गलती से मेरा क्या नुकसान हुआ है। गलती का एहसास उससे होता है जो अपने होने के मकसद को जानता है कि दुनिया में रब ने क्यों भेजा है, करना क्या था, मुझसे क्या हो गया। जो अपने रब को जानता है, जिसको जवाबदेही का एहसास है। एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि गुनाह क्या है? आपने फरमाया जो तेरे दिल में खटक पैदा करे। और ऐसा होता है जब हमसे गलती होती है या कहीं अल्लाह ताला के हक में कमी हम कर जाते हैं, तो हमारे दिल में जो है वो एक खटक ज़रूर होती है, एक नोकिंग होती है, एक दिल के अंदर से आवाज़ आती है कि गलती हो गई, गुनाह हो गया, कुछ कमी है। अगर इंसान उस खटक को, उस नोकी को महसूस कर लेता है, तो वो सीधे रास्ते पर आ जाएगा फौरी से। अगर इंसान उसको इग्नोर कर दे, तो फिर वो बुराई की तरफ ज़्यादा जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान गुनाह करता है, तो उसके दिल पर स्याह धब्बा लग जाता है और अगर तौबा कर लेता है, तो धब्बा मिट जाता है, वो दाग मिट जाता है। और अगर तौबा नहीं करता, तो दिल आहिस्ता-आहिस्ता पूरा स्याह हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। तो स्याह दिल वाले तौबा नहीं करते क्योंकि उन्हें गलती का ही एहसास नहीं होता। जिसको एहसास हो जाता है गलती का, तो फिर उस एहसास की जो दवा है वो तौबा है। तौबा के कुछ वाजिबात हैं कि हम तौबा करें कैसे, उसकी क्या शराइत है।
تو توبہ جو ہے وہ ہر گناہ سے واجب ہے، یعنی ہر گناہ سے ہمیں توبہ کرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ اگر گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے تو ایسے گناہ سے توبہ کی قبولیت کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ پر، اس فعل پر جو کام کیا اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، تیسری یہ ہے کہ پختہ ارادہ کرے آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا۔ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، توبہ کی قبولیت کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے، اور دوسری یہ ہے کہ اس فعل پر نادم ہو، تیسری یہ ہے کہ وہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا۔ اور اگر تینوں شرطوں میں سے ایک بھی مفقود ہوگی تو توبہ درست نہیں ہوگی۔ یہ تھی بات اگر گناہ کا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ہے۔ اگر گناہ کا تعلق انسان سے بھی ہے تو اس کی 4 شرائط ہیں۔ 3 تو یہی جو بھی اوپر آپ کے سامنے بیان کی، اور چوتھی شرط اس میں یہ ہوگی کہ صاحب حق کا حق ادا کر دے، یعنی کسی کا مال یا کوئی چیز ناجائز طریقے سے لی ہے تو واپس کر دے، کسی پر تہمت لگائی ہے تو اسے اپنے اوپر لے لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ نور میں آیت نمبر 31 میں، اے مومنو سب کے سب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اور یہاں رجوع سے مراد توبہ کرنا ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہاں پر جو ہے ہمیں ایک جو کی پتہ چل رہی ہے کامیابی کی، وہ یہ ہے کہ توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے رہنا۔ سورہ ہود میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف رجوع کرو۔ توبہ کے لغوی معنی کیا ہے؟ توبہ کے لغوی معنی ہے رجوع کرنے کے۔ شرعی معنی یہ ہے گناہ کر کے انسان اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے اور توبہ کر کے وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ رب سے توبہ کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات بتا رہے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ رب سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک دوسری روایت ہے جس میں آتا ہے کہ میں روز اس کی بارگاہ میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو دیکھیں نبی اللہ تعالیٰ کے وہ بندے ہیں جو خاص ہیں، جن سے گناہ نہیں ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر رہے ہیں۔ 100 مرتبہ 70 مرتبہ کا جو ہنسا ہے وہ استعمال ہوا۔ توبہ پر اللہ تعالیٰ خوش کتنا ہوتا ہے، اس کی بات میں ایک حدیث آتی ہے طویل کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کوئی صحرا میں اپنا گما ہوا اونٹ پالے۔ یعنی اگر کوئی صحرا میں سفر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا اونٹ ہے جس کے اوپر اس نے اپنا سارا ضروری سامان لاد رکھا ہے، اور صحرا میں آپ کو پتہ ہے ارد گرد دائیں بائیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہیں کوئی مددگار نہیں ہوتا، کہیں کھانے پینے کے لیے چیزیں ہوتی، صحرا، اس میں وہ سفر کر رہا ہے اور اس کے پاس جو ایک چیز ہے وہ اس کا اونٹ ہے اور اس کے اوپر اس کا ساز و سامان۔ اچانک کیا ہوتا ہے کہ اس کا اونٹ اس سے بھاگ جاتا ہے اور وہ کھو جاتا ہے، اور وہ اکیلا صحرا میں کھڑا ہے، ڈھونڈتا ہے لیکن اس کا اونٹ اسے نہیں ملتا، یہاں تک کہ وہ تھک کے اس کی آنکھ لگ جائے۔ اور جب وہ شخص آنکھ لگ جائے اور اچانک اس کی آنکھ کھلے تو وہ گھوڑے کو ساز و سامان، اونٹ کو ساز و سامان سمیت اپنے پاس موجود پا کر جتنا خوش ہو اور وہ خوشی میں کہے کہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی اسے پتہ نہ چلے میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ الٹا کہہ دے، اللہ تعالیٰ کا شکر وہ اس انداز سے کرنے لگ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طویل بات بتائی ہمیں احساس دلانے کے لیے، ہماری فیلنگز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ کی جو اس ٹائم پہ فیلنگ ہوں گی، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ توبہ کی وجہ سے رب کی رحمت ہوتی ہے، رب خوش ہو جاتا ہے، رب کی رضا ملتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے قبل جو شخص بخشش طلب کرے گا اللہ اسے معاف کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو برائی کرنے والے توبہ کر لیں، اور دن کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کو گناہ کرنے والے توبہ کر لیں، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ کیسے مواقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کتنا رحم کرنے والا ہے، کتنا نرمی کرنے والا ہے، اور اللہ نے کتنے راستے کھول رکھے ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود پکار رہے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے توبہ کر لیں، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی ہے، واپس آ جائیں۔ اور کتنی بڑی عظیم ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں جو اس کائنات کا بادشاہ ہے
کہ میں ہر رات ہاتھ پھیلاتا ہوں تاکہ دن میں برائی کرنے والے توبہ کر لیں۔ ہر رات اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں، ہر دن میں اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول فرماتا ہے جب تک غرغرہ نہ ہو، یعنی عالم نزاع سے پہلے پہلے تک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دو آدمیوں کو دیکھ کر ہنستا ہے جن میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے اور وہ دونوں جنت میں داخل کر دیے جاتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں بھی سوال اٹھا ہوگا دونوں کیسے؟ یہ قتل ہونے والا اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید کیا جاتا ہے، اور دوسرے کو بھی جس نے قتل کیا تھا اس کو بھی اللہ تعالیٰ اسلام لانے کی توفیق دے دیتا ہے اور وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے اور دونوں جنت میں چلے جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث جس میں آتا ہے کہ ایک بوڑھا شخص جس کی کمر جھکی ہوئی تھی بڑھاپے کی وجہ سے، اس کے بال سفید ہو چکے تھے، بموں کے بال لمبے ہو کے اس کی آنکھوں میں جا رہے تھے، اور وہ لاٹھی کے ساتھ چلتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہتے ہیں کہ میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، سمندر کی جاگ کے برابر ہیں، اتنے زیادہ ہیں کہ انسانوں میں تقسیم کر دیے جائیں تو سب کو لے ڈوبے، کیا میرے لیے بھی کوئی راستہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا کیا تو نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام قبول کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بوڑھا جو شخص تھا وہ بھی اللہ اکبر کہتا ہوا لاٹھی ٹیکتا ہوا واپس چلا گیا۔ کیسی شان ہے اللہ تعالیٰ کی، سبحان اللہ۔ توبہ روشنی ہے، رحمت بری فوار ہے۔ توبہ انسان کا علاج ہے، نفس کی بیماریوں کا علاج ہے۔ توبہ سے دل کے داغ دور ہوتے ہیں۔ قرآن پاک میں توبہ کرنے والوں کی بڑی فضیلت آئی ہے، جیسے سورۃ توبہ میں ہی آتا ہے وہ لوگ ایسے ہیں جو توبہ کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، حدود کا خیال رکھنے والے ایسے مومن ہیں، انہیں خوشخبری سنا دو۔ اللہ اکبر۔ خوشخبری کس چیز کی؟ جنت کی خوشخبری اور جہنم سے نجات کی خوشخبری۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں بیان کی، حمد کرتے ہیں یعنی وہ نیک لوگ ہیں، وہ حمد بھی بیان کرتے ہیں، وہ روزے بھی رکھتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے بھی ہیں، ان کے رکوع جو ہیں وہ واقعی ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حق ادا کر رہے ہیں رکوع کرنے کا، وہ سجدے اچھے کر رہے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، آپ دیکھیں باقی عبادات کے ساتھ ساتھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا بھی تذکر آیا، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ حدود کا خیال رکھنے والے ہیں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے، جو حدود دے دی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ باہر نہیں جاتے، اور یہ ایسے مومن ہیں۔ اور پھر انہیں کہا گیا کہ انہیں خوشخبری سنا دو، جنت کی خوشخبری۔ سورہ ہجر میں آتا ہے میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ یقیناً میں بخشنے والا، مہربانیاں کرنے والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور میرے عذاب بھی بڑے دردناک ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوشخبری بھی دے رہے ہیں، واپس جانے کے راستے بھی موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ساتھ میں ڈرا بھی رہے ہیں کہ اگر واپسی نہ کی، اگر گناہوں سے توبہ نہ کی، اگر اپنے گناہوں پر شرمسار نہ ہوئے تو پھر جو ہے وہ عذاب ہے، لیکن اگر توبہ کر لی تو اللہ نے کتنی پیاری صفت اپنی بیان کی۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں یقیناً میں بخشنے والا، مہربانیاں کرنے والا ہوں۔ رب سے زیادہ ہم پر کوئی بھی مہربان نہیں ہو سکتا۔ صرف کمی اس چیز کی ہے کہ ہم رب کے سامنے اس طرح سے گڑ گڑاتے نہیں ہیں، توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں مشکلات ہیں، ہمارے دل مطمئن نہیں ہوتے ہیں، ہماری سوچیں منتشر ہیں۔ بس رب کے سامنے رب کے قریب ہونے کی ضرورت ہے، رب کی مہربانیوں کو وصول کرنے کی ضرورت ہے۔ رب تو دے رہا ہے مہربانیاں، ہم شاید تھامتے نہیں ہیں ان مہربانیوں کو، محسوس نہیں کرتے ہیں، محسوس کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کی، اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کی، اللہ کی خوشی کی خاطر کثرت سے توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ کو دیکھیں اتنی توبہ پسند ہے تو ہم اگر نہیں بھی ہمیں لگ رہا نہیں ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، بہت گناہ ہے، لیکن خوشی کی خاطر ہم اللہ سے توبہ کریں، کیونکہ اللہ کو توبہ کرنا پسند ہے۔ تو ہم اللہ کی خوشی کو اتنا اپنے آگے رکھیں کہ ہم اس خوشی میں کہ اللہ کو یہ پسند ہے، میں اللہ سے توبہ کرتی ہوں۔ کتنے کلمات ہیں جو ہمیں توبہ کے ملتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص قصوروار ہے اور بہترین قصوروار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ یعنی دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہے جس سے کبھی غلطی نہ ہوئی ہو سکتا ہے کبیرہ گناہ نہ ہوئے ہوں لیکن صغیرہ گناہ جو ہے وہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر کیا فرمایا آپ نے کہ ہر شخص جو ہے وہ قصوروار ہے، اس سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بہترین وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ جس نے نافرمانی کے بعد توبہ کر لی، اپنے اعمال کی اصلاح کر لی، اللہ اس کی طرف متوجہ ہوگا، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ سورہ المائدہ کی آیت ہے۔ تو جو توبہ کر لیتا ہے اپنی غلطیوں سے اور پھر اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کی تلاوت جو ہے وہ اچھے انداز میں کرتا ہے، فرائض کو اچھے سے نبھاتا ہے اور برائیوں سے بچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس پر رحم کرتے ہیں، اسے بخشتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے لمبی عمر کے ساتھ انابت اللہ اور اخلاص عمل کی توفیق ملے، یہ اس کی خوش بختی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایسی خوش بختی نصیب کرے۔ انابت اللہ سے مراد یہ ہے انابت اللہ سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا۔ رجوع سے بھی ہم نے مراد یہ لی کہ توبہ اس سے مراد لی جاتی ہے، اور اخلاص عمل یعنی جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، کسی کے لیے نہ ہو، تکبر نہ ہو کہ ہم بہت نیک ہیں یا ہم تہجد پڑھتے ہیں، ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، میں پردہ کرتی ہوں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ہم دوسروں کو گناہ گار سمجھنے لگ جائیں۔ اگر اللہ نے ہمیں پردہ کرنے کی توفیق دے دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بغیر پردے کی ہم سمجھے کہ یہ تو گناہ گار ہی بہت ہے، یہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا ہوگا، یا یہ تو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتی ہوں گی، مطلب ذہن میں آ جاتا ہے نا، شیطان ورگلاتا ہے، تو ایسے خیالات کو بھی نہیں لانا اور دوسرے کو ہمیشہ اپنے سے اچھا ہی سمجھنا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے کتنی آپ دیکھیں کہ محبت ہے، رحمت ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندوں سے کہہ دو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے لوگوں سے کہہ دو، نہیں، یا عبادی، میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، یقیناً اللہ جو ہے تمہارے سارے گناہوں کو، جمیعاً تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر سے اللہ تعالیٰ نے اپنی 2 صفات رکھی، اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر سے راستہ دیا ہے کہ اگر اتنے گناہ ہو گئے ہیں کہ واپسی کا راستہ نظر نہیں آ رہا، پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اس سے پہلے کہ تم پر بدترین عذاب آ جائے اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ پیروی کرو اس بہترین چیز کی جو تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے بھیجی گئی ہے۔ کیا بھیجی گئی ہے رب کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، جو ہمارے لیے نصیحت ہے، جو زندگی گزارنے کا جس میں طریقہ کار ہے، جس میں صحیح اور غلط کی وضاحت ہے، حلال و حرام کی وضاحت ہے، اللہ کی حدود جو ہیں اس میں بتائی گئی۔ تو اگر ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے تو شاید ہم ایک اچھے مومن کے لیول تک نہ پہنچ سکیں۔ مسلمان تو ہیں ہم، مومن کے لیول کو شاید نہ پہنچ سکے قرآن کو سیکھے بغیر۔ تو اللہ کے کلام کو، قرآن کو ضرور سیکھنا ہے۔ اس رمضان عہد کر لیں، اپنی نوٹ بک پہ لکھ لیں تاکہ آپ کی رائٹنگ گواہ ہو جائے، آپ کا لکھنا گواہ ہو جائے، اور آپ ضرور اللہ کی خاطر اپنے گھر سے نکل آئیں۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی طرف سے جو نازل کیا گیا ہے اس پر عمل کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ساری دنیا اور ہر چیز کے ملنے سے اتنی خوشی نہ ہوئی جتنی اس آیت کے اترنے سے ہوئی کہ جس نے شرک کیا ہو اگر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ بھی قبول ہو جاتی ہے۔ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، جس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے
کہ اگر شرک کرنے والے نے توبہ نہیں کی تو اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کے گناہ کو قیامت والے دن معاف نہیں کرے گا۔ یعنی دوسرے گناہوں کے بارے میں تو پھر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شاید معاف کر دے، اللہ تعالیٰ رحم والا معاملہ کر دے، اللہ نیکیوں کا وزن زیادہ کر دے، لیکن شرک کے بارے میں اللہ نے واضح طور پہ کہا کہ جس نے میرے ساتھ شریک ٹھہرایا اس کی معافی نہیں ہوگی اس دن۔ لیکن اگر موت سے پہلے پہلے وہ توبہ کر لیتا ہے شرک سے تو اس کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں۔ اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، گناہ پر نادم ہو، رب سے توبہ کرے۔ انسان کو ہر موقع پر ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ صرف ان لوگوں کی طرف توبہ قبول فرماتا ہے، اللہ صرف ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھیں، پھر جلد ہی اس سے باز آ جائیں اور توبہ کریں تو اللہ جلد ہی انہیں درگزر فرماتا ہے۔ یہاں پر بہت اہم بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ اللہ صرف ان لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی کی وجہ سے گناہ کر بیٹھے، نہ سمجھی کی وجہ سے، پھر جلد ہی اس سے باز آ جائیں، یعنی پوری پلٹ آئیں، انہیں احساس ہو جائے، پوری پلٹ آئیں، انہیں احساس ہو جائے کہ گناہ ہو گیا، تو اللہ جلد ہی انہیں درگزر فرماتا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑ بھی رہے ہوتے ہیں، اس کے باوجود کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہاں پہ یہ اگر میں کر رہی ہوں تو میں گناہ کر رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود آپ سنتے ہوں گے لوگ کہتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، ساتھ میں کہتے ہیں اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ تو یہاں پر اس چیز کی وضاحت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو ڈٹائی کے ساتھ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ چاہے تو معاف کر دے، لیکن اللہ نے یہاں خود بات واضح کر دی کہ جو نادانی سے گناہ کر بیٹھے میں ان کی توبہ قبول کرتا ہوں۔ جو ڈٹائی کے ساتھ جانتے بوجھتے ہوئے توبہ کرے اور پھر کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو اس کے لیے پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے پکا کہ کیا اللہ چاہے تو معاف کر دیں چاہے تو نہ کریں، لیکن اس کے لیے اس طرح سے بشارتیں نہیں ہیں ساری جو ابھی ہم نے پڑھی، جو جان بوجھ کے کرتا ہے۔ تو ہمیں جاننے کے بعد جو ہے وہ برائی سے بچنا ہے، اس کو نہیں کرنا۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت غفور الرحیم ہے وہاں اللہ تعالیٰ کی صفت عادل بھی تو ہے، اللہ عادل بھی تو کرے گا۔ ایک انسان جو ہے وہ اللہ کے حکم کے پڑھنے کے بعد اپنے نفس کو مار دیتا ہے، اللہ کی احکامات کی اطاعت کرنے لگ جاتا ہے، اور ایک انسان ہے وہ جاننے کے باوجود جو ہے وہ اللہ کے حکم کو توڑتا ہے، احکامات کو توڑتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے اللہ تعالیٰ دونوں کو ایک جیسی جنت دے دیں؟ تو پھر اللہ تعالیٰ تو عادل بھی ہیں، تو اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، جس گناہ کا ہمیں پتہ ہے وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ غلطی سے انسان جو ہے وہ انسان اور اللہ کے درمیان پردہ حائل ہو جاتا ہے، انسان غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ جتنی غلطیاں بڑھتی جاتی ہیں آپ دیکھ لیں کہ انسان اتنا ہی پردوں میں آ جاتا ہے، انسان کے اور اللہ کے درمیان اتنے پردے بڑھ جاتے ہیں۔ ان حجاب کو، رکاوٹوں کو توبہ ختم کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دل پر بھی غبار سا آ جاتا ہے، پھر میں اپنے رب سے توبہ کرتا ہوں۔ اور دیکھیں ہمارے دل پر بھی ہوتا ہے نا، اکثر ہم عجیب بورنگ فیل کر رہے ہوتے ہیں، بور ہو رہے ہوتے ہیں، دل اداس ہے، ایسی رونے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا ہو رہا ہے، کیا غلطی ہو گئی، تو کہیں نہ کہیں ہم نے اللہ کے حق میں سب کمی کی ہوتی ہے، اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے کثرت سے استغفار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ ہمارا دل جو ہے، دل کا جو غبار ہے، جو گناہوں کا بوجھ آ گیا ہے وہ اتر جائے۔ توبہ انسان کب کر سکتا ہے؟ جیسے پہلے بھی بات کی، جب ندامت ہو اسے، اور ندامت کب ہوتی ہے؟ جب غلطی کا علم ہو، اسے پتہ ہو مجھ سے کیا گناہ ہوا تھا۔ ندامت دل کی پریشانی کا نام ہے، دل میں پریشانی آ جاتی ہے، دل میں چین نہیں آتا، انسان بے چین ہو جاتا ہے، انسان کو رونا آتا ہے۔ پھر جب توبہ کرتا ہے انسان تو اس کا دل جو ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے اور گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ گناہ سمندر جیسے ہیں، کہاں سے توبہ شروع کریں؟ سوال اٹھتا ہے نا ذہن سے۔ تو اس کا پہلا حل یہ ہے کہ ہم نماز سے توبہ شروع کریں، ہم 2 رکعت نفل پڑھیں، نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ توبہ کریں، نماز پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں توبہ کے، اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی ہے۔ عصر کے بعد کا ٹائم جو ہے وہ مقبول ٹائم ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، ایک گھڑی اس میں ایسی آتی ہے جس میں دعا ضرور قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ تو ہم ضرور عصر کے بعد، آپ نفل نماز تو نہیں پڑھ سکتے لیکن آپ ظہر کے بعد یا ابھی عشاء نفل پڑھیں گے تو ساتھ میں ایک دو پڑھیں، جو صرف آپ
توبہ کرنی ہے، اور توبہ کے لیے جو ہے وہ استقامت ضروری ہے۔ یہ نہیں ایک دن ہم جوش میں آئے اور ہم نے سچی توبہ کر لی پھر ہم بھول گئے، ایسا نہیں ہو۔ ہم مسلسل چلتے پھرتے بھی اللہ سے استغفار کرتے رہیں اور احساس کریں کہ کہیں گناہ تو نہیں ہوا، کہیں شیطان کی بات تو نہیں مان لی۔ جو اس احساس کے ساتھ جیتا ہے تو پھر وہ توبہ بھی کرتا رہتا ہے۔ نفس کو ملامت کرنا، محاسبہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم محاسبہ نہیں کریں گے نا تو پھر ہم جج نہیں کر پائیں گے، ہمیں لگے گا بس ٹھیک جا رہا ہے، ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، ہم مصروف بہت ہیں، باقی ٹائم میں تو ہماری روٹین ہی بہت ٹف ہے، تو بس ایسے کہہ کے ہم جو ہے وہ فارغ نہیں ہو جائیں گے، بلکہ محاسبہ کرنا ہے، اپنا حساب خود لینا ہے۔ حضرت عمر کا قول ہے کہ اپنا حساب خود کر لیں اس سے پہلے کہ اللہ حساب لے۔ انسان کا اللہ کے آگے عاجزی کا اظہار کرنا دل کی نیکی ہے، اور زبان کی نیکی توبہ کرنا ہے، خواہشات کی محبت کی بجائے صبر کرنا ہے، غفلت سے دور رہنا ہے اور علم کو سیکھنا ہے۔ گناہ کو دور کرنے کے لیے دو چیزیں چاہیے، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب کا علم اور ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کا علم بھی، اور دوسرا خواہشات پہ صبر۔ ہر خواہش جو ہے وہ دنیا میں نہیں پوری ہو سکتی، تو جو ہو رہی ہے پوری اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر، جو ابھی تک نہیں پوری ہوئی اس پہ صبر، اور صبر کے ساتھ اچھے وقت کا انتظار کرنا بھی نیکی ہے۔ نیکی دل کا نور ہے اور بدن کی طاقت ہے، گناہ دل کا اندھیرا ہے اور بدن کی کمزوری ہے۔ توبہ کی امید پر گناہ نہیں کرنا، اگر غلطی سے ہو گئے ہم سے گناہ، اب نہ جانے میں ہو جائیں، تو ہمیں فوری اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لینا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کریں، دوسرے لوگوں کے انجام کو دیکھنا ہے۔ اب دیکھیں پچھلے لوگوں کی، اللہ تعالیٰ نے پچھلے قوموں کی کہانیاں بتائیں، کیوں بتائیں؟ اسی لیے تاکہ ہم انہیں پڑھ کے ان سے سبق حاصل کر سکیں، انہوں نے کیسے کیسے اللہ کی نافرمانیاں کی، ڈٹائی کی، تو پھر اللہ کے عذاب کیسے آئے۔ استغفر اللہ، پوری پوری قومیں، پوری پوری بستیاں جو ہے وہ تباہ ہو گئیں، جو کتنی طاقت والی تھی، ہم سے بہت پچھلی قومیں ہماری نسبت بہت طاقتور تھی، لیکن کچھ بھی ان کی طاقت، ان کی صلاحیتیں ان کے کام نہ آ سکیں، سب جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری بالکل بھی حیثیت نہیں ہے، بہت ہی ناقص، ہم کمزور انسان ہیں، تو ہمیں اپنے پاس جو ہماری صلاحیتیں ہیں بھی وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو انسان کو اپنے اندر تکبر نہیں لانا اور ہمیشہ عاجز رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کو رکھنا ہے، اپنی نیکیوں کو بھی رکھنا ہے کہ یا اللہ میری ان نیکیوں کو قبول کر لیں جو میں نے خالص تیرے لیے کی، اور میرے عمل میں جو ہے وہ نفاق نہ آئے۔ نفاق سے بچنے کی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے۔ نفاق آ سکتا ہے ہمارے اندر، ایسی سوچ آ سکتی ہے، شیطان ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے ہمیں جو ہے وہ گناہ کی طرف راغب کرنے کے لیے، تو ہمیں اتنا ہی کانشیس ہونا ہے۔ اگر ہم کانشیس نہیں ہوں گے، ہمارا شیطان، ہمارا نفس تو ہر ٹائم ہمیں برائی کی طرف لانے کے لیے تیار ہے، کوشاں ہیں، لیکن ہم اگر ڈھیلا پڑ جائیں گے آگے سے، تو ہم برائی کی طرف راغب ہو جائیں گے۔ تو اپنے ایمان کو کمزور نہیں ہونے دینا، ایمان کو بڑھانے والے اعمال کرتے رہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے انشاءاللہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیں، ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتے ہیں، ہم شرمندہ ہیں اپنے گناہوں پر، اللہ تعالیٰ ہم سے معاف فرمائیں اور ہم سے راضی ہو جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔